बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर जी आप अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप प्लीज़ प्रोग्राम का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि अगले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और दूसरी बात ये है कि आप अगर प्रोग्राम पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने व्यूज़ देना ना भूलें। किसी तरीके जिस तरीके से भी आप मुझ तक पहुँचाते हैं पहुँचाया करें, क्योंकि मुझे उससे आपका बहुत ज़्यादा रहनुमाई हासिल होती है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास जारी था। एक तो ये बात करनी है, दूसरी ये कि इमरान खान को बुलाया गया था उधर, उस पर चीफ जस्टिस ने अपने इन कैमरा को जेल से लिया गया था और वो आज लाइव आए थे और उसका जिक्र करना है आपसे। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास जारी था और नाज़रीन उसके दौरान में जो है वो कुछ समझ में नहीं आया। कुछ एक सुनने में आया कि उधर मौजूद थे, हमको समझ में नहीं आया कि कुछ उधर सुनने में आया कि कुछ बंदे ने वो करना था, ओथ लेना था, वो आया था और उसके अपने साथ कुछ बंदे लेकर आया। तो वो मेहमानों की गैलरी में नीचे बैठ गया और फिर कुछ जो है वो खासी जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में कुछ सुनने में आया कि मुबैना तौर पर कि कोई गड़बड़ हुई आपस में। वो पीटीआई का था बंदा। तो नाज़रीन, उसके बाद ये है कि उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो मेहमानों की गैलरियों से बदस्तूर पीटीआई के लोग जो है वो नारेबाजी करते रहते हैं और जब आप पीटीआई के लोग जो हैं वो खासी तकरीर भी इससे इश्ताल अंगेज़ करने लग गए हैं और खासा कुछ, क्योंकि जब पीटीआई जहाँ की भी होती है तो हम कुछ जर्नलिस्टों का मानना है तो वहाँ पर अमन नहीं रह सकता। अब अगर कोई इसको समझता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, तो फिर होगी, गलत होगी। लेकिन हमने जब भी पीटीआई को देखा जब जीत के इलेक्शन आई तो हमने अमन और सुकून नहीं देखा और कोई काम होते हुए नहीं देखा गया असम्बली के अंदर, कोई मुस्बत काम। तो नाज़रीन, अब उनके बंदे आते हैं, वो भी खासा शोर करते हैं। तो इस पर जो है वो नारेबाजी पर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा उस दिन के जो है वो ये अवान का जो उन्होंने स्पीकर को कहा कि भाई इनको कहा जाए अवान से कि भाई ये जो बंदे हैं वो इनकी नंबरिंग कम की जाए और ये जो लोग आते हैं और ये शोर करते हैं और ये वो जो कि मेहमानों की गैलरी पे से थे। तो उस पर ख्वाजा आसिफ ने इतराज़ किया और उन्होंने कहा कि कुछ सिलेक्टेड मेंबर होने चाहिए असम्बली की जानिब से। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ ये था कि जो है वो एक रूलिंग गई थी कि भाई अब जो है वो उसके अंदर जो बैठते हैं लोग इसमें गैलरी के अंदर सहाफ़ी, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वीडियोस अपनी मोबाइलों पर बनानी शुरू कर देते थे। कि नाज़रीन, ये बड़े अरसे की बात है। अब जब वहाँ पर गार्ड रोकते हैं, वो जो ड्यूटी पे मामूल हमला होता है, तो फ़ौरन सहाफ़ी रुक जाते हैं। नाज़रीन, आज दिन तक असम्बली के अंदर कभी कुछ सहाफ़ी जिस गैलरी में हम बैठते हैं जा कर के ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। नारा तो तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता कि तो हमारे आहिस्तगी से बाहर निकलते हैं, आहिस्तगी से अंदर जाते हैं और बड़ी खामोशी से वहाँ काम करते हैं और पूरी डेडिकेशन के साथ सुनते हैं और अपने फ़राइज़ के अंदर, क्योंकि एक गिलास भी इधर से उधर हो जाए तो वही हिसाब है कि एक नुक्ते ने मुझे महरिम से मुजरिम कर दिया। तो इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव सहाफ़ियों का काम होता है, तो वो पूरी तवज्जो इधर देते हैं। वो किसी किस्म के माल प्रैक्टिस में खुदा न खास्ता कभी में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। और उनके हाथ में एक पेन होता है और वो जो अंदर जाता है उनके साथ, और उनका मोबाइल। और अगर गैलरी में कोई चाहे कि तस्वीर उनकी ना बने तो जहाँ पर कार्ड जमा होता है लिखा जाता है हमारा कार्ड और हम गैलरी के अंदर जाते बैठने के लिए, वहाँ पर मोबाइल रखा भी जा सकते हैं। जो अंदर गैलरी में बैठ कर के इजलास की कभी साफ़ी करना चाहें तो बाहर मोबाइल जमा करा जाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि एक गवर्नमेंट रन करे, एक असम्बली चले, एक पार्लियामेंट चले, अपर हाउस चले, लोअर हाउस चले, कौमी असम्बली और सेनेट चले और उसका कवरेज सहाफ़ी ना करें। नाज़रीन, ऐसा इट कांट बी पॉसिबल ना। और आप उसमें कोई सिलेक्टिव मीडिया कर दो कि इसमें सिर्फ चैनल ही के कुछ लोग या सिर्फ सरकारी मीडिया या करके कर जाए,
تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کا ملک نہیں رن کر سکتا, آپ کی حکومت نہیں چل سکتی. آپ کی حکومت کی اسٹرینتھ ہی صحافی ہوتے ہیں. جتنے زیادہ صحافی آپ کے کو کوریج دیتے ہیں, چاہے وہ 10 جگہوں کے لیے بھی بندے بھی اس کوریج کو دیکھتے یا سنتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, تو اتنی اس ملک کی ان اداروں کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو ہمارا جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں, اور ہمیشہ سے اسمبلی کا کاروبار چلتا آ رہا ہے. لیکن ناظرین, اب انفارچونیٹلی انہوں نے اسمبلی میں صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کچھ چینلز کے لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں. میرے خیال میں آج کے دن تو کوئی باہر بھی انہوں نے کوئی بندہ جو ہے وہ داخل کھڑا نہیں ہونے دیا, اور کوئی بھی انہوں نے کام جو ہے وہ نہیں کرنے دیا نا. تو ناظرین, اسی سے تو گورنمنٹ آگے چلتی ہے. بہت ساری چیزیں جب آگے پہنچتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کے نتائج سامنے آتے ہیں. بہت ساری لوگوں کی جو ہے وہ حرکات و سکنات کا پتہ چلتا ہے, آپ کو اپنی سوچ کا پتہ چلتا ہے. اور صحافت جو ہے وہ ایک بہت مین رول پلے کرتی ہے, ایک پل کا رول ادا کرتی ہے بٹوین دا گورنمنٹ, بٹوین دا انسٹیٹیوشنز اینڈ بٹوین دا ماسز, بٹوین دا پبلک. تو کہ ناظرین, ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی ملک کے صحافیوں کو یا تو اب آنے ہی کسی کو نہ دیں, اور اگر آنے بھی دیں تو کچھ اسپیسیفک کر دیں کہ اتنے آ سکتے ہیں, باقی والا میڈیا رہنے دیں. تو وہ اگر آئے گا نہیں, کوریج نہیں کرے گا, تو اتنے مختلف فارم پر اپنی چیزیں کیسے دے گا, وہ کیا لکھے گا؟ مطلب یہ کہ کیا اس کے تو پھر منہ میں جو غلط بات آئے گی وہی لکھ دے گا, یا جو سنی سنائی لکھ دے گا, یا کیا کر لے گا, مطلب کیا کریں. تو ناظرین, ایک تو یہ بڑا شدید مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. پہلے تو یہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ صحافیوں کو باہر روک لیتے ہیں. ہوتا مسئلہ مہمانوں کی گیلری کا ہے, روک صحافیوں کو لیا جاتا ہے. ناظرین, اپنے پیسے لگا کر سب لوگ صحافی اپنی جان لڑا کر, اپنی جان مار کر اپنے لیے کوریج کرتے ہیں, اپنے ادارے کے لیے کوریج کرتے ہیں. ان کا پورا مقصد صرف وہ کوریج ہوتا ہے جو اپنے عوام تک پہنچانا ہوتا ہے, اپنے ناظرین تک پہنچانا ہوتا ہے, اپنے ادارے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. تو ناظرین, ان کا تو ساری جو ہے وہ انٹینشنز اس کے لیے ہوتی ہے. اب ان کو اتنا ذلیل و خوار کیا جاتا ہے, اتنا ذلیل و خوار کیا جاتا ہے گیٹ کے اوپر کہ حد ہو گئی ہے. پہلے تو وہ پی آئی او وغیرہ بھی نہیں تھے, وہ ایک انٹرم گورنمنٹ تھی تو لوگ برداشت کرتے رہے. اب تو الحمدللہ یہ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آ کر کے, پی ایم ایل این, تو خود تو ان کے بندے پچھلے گیٹ سے آ جاتے ہیں, ان کے منسٹر, اور پچھلے گیٹ سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں. یہ لوگ تو کسی کو صحافی کو کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتے, اپنے آپ کو باؤنڈ ہی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کوئی جواب دینا ہے. نہ ہی محسوس ہوتا کہ یہ لوگ کوئی گورنمنٹ کر رہے ہیں رن, ایسی بھی کوئی بات محسوس نہیں ہوتی ہے ناظرین. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمارے پیشہ ورانہ اگر کام میں جو ہے وہ مسائل آئیں گے اور اس میں مختلف پرابلمس پیدا ہوں گے, تو ناظرین یہ بات تو ٹھیک نہیں ہوگی. اگر کسی نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دینا, یا کسی سے بات نہیں کرنی, یا کسی سے وہ نہیں کرنا, تو وہ نہیں کرے. لیکن یہ ہے کہ کوریج تو انہیں کرنے دیں صحافیوں کو. ہاں, اگر وہ کیمرے کی فوٹیج بناتے ہیں گیلری میں بیٹھ کے, تو انہیں روک دیا جائے تو وہ رک جائیں گے. دوبارہ کوئی صحافی ایسی حرکت نہیں کرے گا. صحافی کبھی کچھ نہیں کرتے, کبھی کسی صحافی نے کچھ نہیں کیا, چاہے اس کا کسی بھی میڈیا سے تعلق ہو. ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ کی پروجیکشن دینی, آپ کا جو کچھ آپ کا ہوا ہے اس پر جا کر کے رپورٹ کرتے ہیں. تو مطلب یہ جو ہے اس بک کو آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ اسمبلی نے جو ہے وہ بڑی ہٹ دھرمی سے جو ہے وہ روک لیا ہے صحافیوں کو. ایک تو یہ ناظرین آپ سے بات کریں. دوسرا یہ کہ عمران خان کو جو ہے انہوں نے بلایا تھا, میں تیزی سے کہتی جاؤں کیونکہ پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ناظرین, ادھر اس میں چیف جسٹس نے کہ آپ اپنے بارے میں جو ہے وہ یہ فلاں باتوں کے بارے میں اپنی کلیئرٹی دیں, اور آپ کے بچے بارے میں ہم نے مزید یہ باتیں پوچھنی ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس پہ آئے تھے, اس پہ آن لائن, اور جو ہے وہ ان کی جیل سے ان کا جو ہے وہ لیا تھا. وہ چیف جسٹس اور وہ عمران خان آمنے سامنے ہوئے تھے. ناظرین, اس بات کو لے کر کے ہمارے وی لاگرز نے صحافی نے وہ انتہا کی ہے کہ آپ مطلب آپ ان کی یہ بنائے نا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے یہ کام کیا. بس یہ اس پر سے باتیں نکالیں نا, کیا بات
چیف جسٹس نے کہ کیا انہوں نے کس لیے بلایا تھا، کیوں بلایا تھا، کس لیے بلایا تھا، اور یہ چیف جسٹس کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ موقع دیا عمران خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر کے کریں. اس وجہ سے کہ جو پچھلی تاریخ تھی اس میں جب یہ کہا گیا کہ ان کو اپنی صفائی کے لیے موقع نہیں دیا گیا پچھلے لوگوں کو، تو اب یہ چیف جسٹس ایسا کوئی موقع بھی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ جو بھی بندہ ہے اعلیٰ پائے کا لیڈر ہے، ہائی لیول کا ہے، اسے پورا انصاف تک رسائی کا موقع دیا جائے. اور یہ چیف جسٹس کی اس سے بیسٹ کوشش کوئی ہو نہیں سکتی کہ اس کو جتنی ابھی تعریف کیا جائے کام ہے. تو ناظرین اس پر ویلاگرز نے اور انہوں نے اتنا تماشا کیا، اتنے بندے آئے جیل میں بیٹھے، ایک بندہ پیچھے تھا، ایک بندہ آگے تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازے کے پیچھے بھی یہ تھا، فلانے کے وہ تھا، فلانے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، پہلے یوں کیا، پھر ہاتھ کو یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر انگلی یوں کی، پھر انگلی نیچے کی. ناظرین یہ وہ ثانیہ مرزا کی شادی ہوئی تھی ہمارے کرکٹر سے، شعیب سے، اور یہ جہاز میں چلے گئے تھے، ہمارے صحافی ہمارے چینلز آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی کیا، واش روم میں گئے تو وہ باہر کیمرہ لے کے چلے گئے. تو اس بار وہ لوگ دونوں میں جو تھے وہ اگریسو بھی ہو گئے. تو ناظرین یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے کس چیز پر ایک بات ہوئی ہے اس پر آپ نے رپورٹ کرنا اپنے سبجیکٹ پر. آپ نے اگر ایک عمران خان کو ہیرو بنانا ہے، ان کی ایک ایک پل کی وہ حرکات و سکنات بتانی ہے جو آپ نے دھرنے میں کیا، جو آپ نے دھرنے میں کیا کہ آپ عمران خان نے جوس کا گلاس پیا، عمران خان نے دودھ کا گلاس، عمران خان کے ناشتے میں 2 انڈے، عمران خان کے ناشتے میں 2 انڈے، بریکنگ نیوز عمران خان کے ناشتے میں 2 انڈے، بریکنگ نیوز عمران خان کے ناشتے میں اتنا عام. ناظرین یہ اس کو رپورٹنگ تو دور کی بات ہے، اس کو آپ وی لاگ کہتے ہیں، اور اس کو آپ وی لاگ بناتے ہیں. تو پھر آپ یہ سوچیں کہ ان وی لاگس کا معیار کیا ہوتا ہے، اور وہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پھر کیا جاننا چاہتے ہیں. آپ پھر وہ ان جاننے والوں کو بھی جو وہ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو پھر آپ ان جاننے والوں کا بھی معیار دیکھ لیں. آپ میرے خیال میں صرف وی لاگرز کچھ نے اتنی کسر چھوڑی کہ عمران خان جو واش روم جو تھے کب گئے یہ نہیں انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کی ایک ایک حرکات و سکنات، اتنی دیر کی اسمائل، اتنی سیکنڈ کی اسمائل، اتنی دیر کا چہرہ، اتنی دیر کا آنکھیں ملنا، اتنی دیر کا آنکھیں چار ہونا، پلکیں نیچے پلکیں اوپر، ادھر ادھر یہ وہ. ناظرین ان چیزوں سے ایگزیجریٹ کرنے سے اور یہ چیزیں کرنے سے لوگوں کے اندر آپ وہ جو چیزیں جذبات ابھارتے ہیں وہ پھر کل کو آپ جب آپ کے گلے پڑتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ آپ ملک کو پھنسا دیتے ہیں. یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے، اور اس صحافت کو روکنا ہوگا کہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، جس بات پہ جس مدعے پہ بات ہو رہی ہے، جو جس کے لیے بلایا گیا اس پر بات کرنی چاہیے. عمران خان کا وزن کم ہوا یا عمران خان کے چہرے پہ جھریاں پڑی؟ ناظرین کیا 70 سے اوپر بندہ ہو جائے اور وہ جیل میں بھی ہو، اور کیا اس کے چہرے پہ ایک جھری بھی نہیں پڑے گی؟ یعنی کہ کچھ وی لاگر نے صرف جھریاں پڑی اور تھوڑا سا وزن کم ہوا ہے، صرف اس پر وی لاگ کر دیا. ناظرین میری بات سنیں، کیا ان کا وزن جو ہے وہ ایک بندہ جیل میں گیا ہے، کوئی وہ آپ کا وہ تو نہیں کرتی کہ کوئی نیک کام تو نہیں کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا. تو بھائی ایک بندہ جیل میں ہے، وہ اپنے پروسیڈنگ کر رہا ہے. آپ نے PMLN کا حال نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا؟ اس وقت تو آپ نے نواز شریف کے ایک ایک منٹ کی اس طرح کی رپورٹنگ نہیں کی تھی ٹی وی چینلز پر، بلکہ آپ کو تو یہی ڈر تھا کہ بھاگ جائیں گے، اور وہ بھاگ گئے. آپ کو تو زرداری سے لے کے تمام جتنے بھی سیاستدان ہمارے PMLN کے تھے، ایون زرداری کی بہن بھی، ایون مریم نواز بھی، پھر مریم اورنگزیب بھی، جتنے بری طریقے سے ہمیلیٹ ہوئی اور جس طریقے سے جیل میں انہوں نے گزارا، آپ لوگوں نے وہ تو ایک ایک لمحے کی رپورٹنگ نہیں کی. تو آپ لوگ اس طرح کے کیرزمیٹک اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر بات کو کہ آپ کے ویورشپ بڑھ جائے، تو یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے، یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے. آخر ہم کب میچور ہوں گے؟ ناظرین بہت زیادہ نوزیا ہو جاتا ہے اس طرح کے وی لاگس کو دیکھ کر، اس طرح کے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ کے. سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کار آپ کے لوگوں نے پیٹ بھرنا ہوتا ہے اگر وی لاگ کا،
اور آپ نے اگر پیٹ بھرنا ہوتا ہے اپنے چینل کا تو اس کے لیے آپ عمران خان کے حرکات و سکنات اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی اس کی ڈریسنگ اس کا دیکھنا اس کا اٹھنا یہ چیزیں لے کر کے کیوں اس کا پیٹ بھرتے ہو؟ آپ لوگ کوئی پازیٹیو خبر بھی تو لا سکتے ہو. آپ کلام الہی سے لے کر کے آل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کر کے صحابہ کرام سے لے کر کے تبع تابعین سے لے کر کے نیچے تک ہمارا ایک سے ایک لیڈر عظیم گزرا ہے پاکستان کے اندر. ہمارے ایک سے ایک علامہ اقبال گزرے، اس کے علاوہ ہمارے سیاستدان بہت اچھے گزرے، ہمارے جرنیل بہت اچھے گزرے. ناظرین کچھ تو آپ کے پاس ہوگا بولنے کے لیے، کچھ تو ہوگا جس کی کہ آپ ایگزامپل کوٹ کر سکیں. یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی دیر ادھر دیکھا اتنی دیر ادھر دیکھا اتنی دیر؟ آئندہ سے آپ پلیز ان کی جیل سے نا واش روم کی ان کے جانے آنے کی ٹائمنگز معلوم کریں، اور وہ بھی بتا دیں کہ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ اداروں کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی وجہ سے کوئی واش روم میں بھی عمران خان کے کوئی مسئلہ اور پرابلم ہو اور وہ اس سے جو عوام ہے وہ محروم رہ جائے. ناظرین جس طرح کی عوام کی آبیاری انہوں نے کی ہے اپنے چاہنے والوں کو، اور جس طریقے سے انہوں نے مل کے، وہ بہت ہی زیادہ وہ ہے. لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ دھرنے سے لے کے اب تک وہ اس سے میں سے باہر نہیں آ رہا ہے. دس از ناٹ کالنگ جرنلزم، دس از ناٹ کالنگ ٹو انفارم اینی باڈی. ایک بندہ جو تھا اس نے یہ کیا، بٹ واٹ از دس؟ اتنے سالوں سے جب سے پیدا ہوئے ہم لوگ عمران خان کو نہیں دیکھ رہے ہیں. جب ہوش میں آئے تھے تو انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، ہم جب ہوش میں آئے تھے تو ہم اس وقت سے دیکھ رہے ہیں. کون نہیں عمران خان کو دیکھ رہا؟ تو میری بات سنیں کہ یہ کوئی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں لے کر کے پروگرام کر دیا کریں اور آپ لوگ ویلاگ کر دیا کریں اور لوگوں کو میسمرائز کریں، لوگوں کو ایپنٹائز کریں، اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ ووٹ تو عمران خان ہی کو پڑتا ہے، ووٹ تو عمران خان ہی کو پڑا ہے، تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ چراغوں میں روشنی نہ رہے. پھر ادھر سے جو محترمہ جو ہے وہ آ گئی ہیں پی ٹی آئی کی، اور وہ بول رہی تھی کہ جی وہ جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوئی، یہ ہوا میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ. بھائی آپ کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ جلاتے ہوئے دیکھا درخت جب ڈی چوک پہ، تو آپ اپنے ہاتھوں سے جلا رہی تھی، فوٹیج موجود ہے. تو آپ جو ہے وہ جو ظلم کی داستانیں آپ اپنے ساتھ سنا رہی تھی وہ آپ لوگوں نے سارا ٹائم دیگر جماعتوں کے ساتھ کی، پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے کی. یہ آپ جو کر رہے تھے یہ سٹوریاں آپ اپنی بنا کے سنا رہی تھی. اسمبلی میں ایک ایک جملہ لگ رہا تھا کہ جو آپ نے کیا ہے وہی آپ سنا رہے ہیں. یہ کسی نے آپ کے ساتھ نہیں کیا تھا، آپ کی گورنمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو آج تک کے لیے ناظرین اجازت چاہتی ہوں، اپنے یہ سب کا خیال بہت رکھیے گا. کل آپ کے ساتھ حاضر ہو کر کے اس پر آگے گفتگو کریں گے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.